अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है, स्पेशली आप सुनने वाले तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इमरान खान साहब का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, 15 को एहतजाज होना है, शंघाई कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज इस व्लॉग में आपके जहन में जो आने वाले सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है और समझने की कोशिश करनी है। पाकिस्तानियों, ये मामला तब शुरू हुआ, ये गलतफहमी का मामला, चीज़ें जो इस वक्त सस्पेशियस हुई हुई हैं, मिस्टीरियस हुई हुई हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये तब शुरू हुआ जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में 24 घंटे के लिए गायब हो गए। उस गायब होने के बाद वो वापस आए असम्बली में, उन्होंने एक स्पीच की, 12 ज़िले क्रॉस किए, पहाड़ चढ़ा और यहाँ पहुँचा। इस तमाम स्पीच के दौरान उन्होंने एक जुमला कहा। वो जुमला ये था कि बहुत जल्द पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। साहिब अकल लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इशारा था। मैं आज तक इस जुमले के ऊपर पूरा जोर दे रहा हूँ। इस सारी डिसअपीयर की जो कहानी थी गंडापुर की, उस बीच में ये जो जुमला है ये बहुत मानी खेज जुमला है। यानी कि आप पहाड़ चढ़ रहे थे, आपके पीछे पुलिस थी, आपको पकड़ रहे थे, आप छुपे हुए थे, 12 ज़िले क्रॉस किए आपने, फिर आपको इस दरमियान, इस बीच में किसने ये बताया कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा फैसला आने वाला है? आप तो सीधा असम्बली आए थे, तो कैसे आपको पता चली ये बात? अच्छा, उसके भी बहुत सारे शवाहिद हैं कि ये छुपे हुए थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, 12 ज़िले क्रॉस किए थे या नहीं किए थे। उसके भी बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं जो इनकी बात के खिलाफ जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये कहाँ पर मौजूद थे, इनकी किसी के साथ बातचीत हुई है, उसके वो एविडेंस या वो जो लिंक कनेक्ट करते हैं, डॉट्स हम बनाते हैं, वो मैं अपने वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ। अब उस तफसील में हम दोबारा नहीं जाते। उसकी मुतअद्दिद सबूत ऐसे मौजूद हैं, इशारे मौजूद हैं कि ये कहीं पर थे। अब सवाल ये है कि वो जहाँ पर थे और जहाँ से उनको गारंटी किया गया था कि कुछ अच्छा फैसला आने वाला है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा फैसला आने वाला है, वो फैसला क्या तहरीक इंसाफ के लिए था, इमरान खान के लिए था? क्योंकि पाकिस्तान की 90% आबादी तो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला मतलब पाकिस्तान की 90% आबादी के लिए अच्छा फैसला। तो अब जनाब, वो फैसला क्या इमरान खान के लिए बेहतर आने वाला है, 4 करोड़ पाकिस्तान के वोटर्स के लिए आने वाला है, वो लोग जो शल खाकर, मारे खाकर, डंडे खा के डी चौक तक पहुंचे थे उनके लिए आ रहा है, या फिर अली अमीन गंडापुर की जात के लिए आ रहा है? अब दो चीजें यहां पे हुई इस पूरे एपिसोड के बाद, इसको आपने समझना है। वो अच्छा फैसला क्या है उसका अभी तक नहीं पता, ना ही गंडापुर ने उस हवाले से इजहार किया। लेकिन कुछ चीजें जो हुई वो मैं आपको बताता हूं। एक तरफ ये हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकात पर पाबंदी लग गई। आज किसी पाकिस्तानी को नहीं पता वो कहां है और किस हाल में है, किसी को नहीं पता। मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से। उनके साथ मुलाकात करने वाला वकील, जिसने आखिरी मरतबा खान से मुलाकात की, उसने कुछ बहुत अहम आकर के बताना था लोगों को, वो गायब कर दिया गया। उसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनों को सड़क से उठा करके जेल में बंद कर दिया और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं। यानी कि इनके पास बारूद था और बार बार उनके रिमांड दिए जा रहे हैं, जेल से उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा। खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। ज़राए के मुताबिक, इमरान रियाज की कुछ खबरों के मुताबिक, उनको सोर्सेज ने बताया कि अडियाला के अंदर खान साहब का सेल बंद कर दिया गया, उनको वाक की इजाज़त नहीं है, कैंटीन बंद कर दी गई, उनकी अखबार बंद कर दिया गया, उनको बाहर की कोई खबर नहीं है। ये उनके सोर्सेज के मुताबिक खबरें हैं। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं बताया, जेल के अमले ने अभी तक कुछ नहीं बताया, किसी बाअसर इस अखबार ने, किसी चैनल ने इसकी जिम्मेदारी उठा करके ये खबर नहीं दी कि इमरान खान साहब किस हाल में है इस वक्त। दूसरी तरफ जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा या अली अमीन गंडापुर के साथ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अली अमीन वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ उनकी हुकूमत है, सूबे में अमन व अमान की जिम्मेदारी उनकी है। तो वहाँ एक बदमनी की सूरत हाल पैदा हुई, पश्तून जरगे में लोगों को शहीद किया गया, मामलात बढ़ रहे थे, तो अचानक वज़ीर दाखिला वफाकी हुकूमत के वहाँ जाकर बैठ गए और उन्होंने अली अमीन की सारी बातें मान लीं। जो जो अली अमीन ने कहा उन्होंने मान लिया। अब वहाँ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब कैमरे वाले तस्वीरें बना करके बाहर गए, उनको मना कर दिया गया कि अब कोई तस्वीर नहीं होगी, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे थे, मेरे सोर्सेज, जिन्होंने मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी के बीच में ऐसी केमिस्ट्री थी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें लग ही नहीं रहा था कि ये आपस में मुखालिफिन है। ये नेगेटिव वे में मैं आपको नहीं बता रहा, मैं पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ। यानी कि उन लोगों को ये लग रहा था, जो देख रहे थे, कि अब मामला ठीक हो रहे हैं,
عمران خان صاحب کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ بہت زبردست کیمسٹری آپس میں ہنس کے نارمل موڈ میں بات چیت ہو رہی ہے، آپس میں مذاق ہو رہا ہے ہلکا پھلکا، اور بہت ہی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے دونوں کے درمیان. تو چیزیں تو بہتری کی طرف جائیں گی، لوگوں کو یہ لگ رہا تھا. لیکن چیزیں عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے بہتری کی طرف نہیں جا رہی. اب جناب اس وقت احتجاج کی کال ہے تحریک انصاف کی 15 تاریخ کو. دوسری طرف سمٹ ہو رہا. میں نے کل ایک وی لاگ کر کے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ایک ایسا وقت جب آپ کے ملک میں عالمی سربراہان موجود ہوں، اس وقت احتجاج کرنا ملک دشمنی ہے یا نہیں. اس کے اندر میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ دنیا میں متعدد اگزامپلز ایسی ہیں. آزاد معاشروں میں لوگ اپرچونٹی سمجھتے ہیں، موقع سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں عالمی رہنما موجود ہے، لہٰذا ان کے سامنے مسئلہ رکھا جائے تو آپ کے مسئلے کو پوری دنیا کو علم ہوگا، ہائی لائٹ ہوگا آپ کا مسئلہ بین الاقوامی طور پہ. لوگ اس کو اپرچونٹی سمجھ کے اویل کرتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کنویں کے مینڈک، یہ جو سستے دانشور اور صحافی پپٹ جو رکھے ہوئے ہیں، ان کے مطابق ایسے حالات میں احتجاج کرنا ملک دشمنی ہوتا ہے. میں ان کی عقلی بلوغت پہ حیران ہوں، میں ان کے جہل پنے پہ حیران ہوں کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بہت ساری ایسی مثالیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. کل میں نے پورا ویلاگ ڈیٹیل سے بنایا اس میں. چاہے براک اوباما کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، روس کے صدر پیوٹن کے سامنے جا کر کے لوگوں نے احتجاج کیے ہیں، چائنا کے شری جنگ پنگ کے سامنے جا کر کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. عالمی کانفرنسز میں نیٹو کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ جا کر کے احتجاج کرتے ہیں، یہ کامن بات ہے. لیکن اس بات کو پاکستان کے اندر اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. اور پولیٹیکل کمیٹی تحریک انصاف کے اجلاس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بات سب سے پہلے ٹویٹر پہ میں نے ایک سپیس کی پرسوں، جس وقت یہ احتجاج کا اعلان ہوا اس سے 1 گھنٹہ یا غالباً آدھا گھنٹہ بعد فوراً میں نے ٹویٹر کی سپیس بنائی، جس میں شاندانہ گلزار صاحبہ آئیں، عمر ڈار صاحب آئے، کور کمیٹی کے ممبر ہیں تحریک انصاف کے زبیر خان نیازی صاحب، وہ بھی موجود تھے، سبھی کاظمی بھائی موجود تھے. وہاں پر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہماری تقریباً 2.5 گھنٹے کی. اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ نے پہلی مرتبہ یہ بات بتائی کہ کچھ MNAs ایسے ہیں جو اس احتجاج کو نہیں کرنا چاہتے. اس میں ان کے مختلف اعتراضات ہیں، جیسے کہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں نکلتی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جب انہوں نے ووٹ لیا تھا تو تب تو انہوں نے ہمیں حلف دیا تھا کہ ہم خان کو نکالنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دیں گے، اور اب یہ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. بہرحال علی امین گنڈاپور کے حوالے سے باتیں یہ باہر آ رہی ہیں کہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ مشینری نہیں ہے یا پھر پیسے نہیں ہیں اور احتجاج کو وہ ٹالنا چاہ رہے ہیں. ان کا ایک بیان بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کو ملاقات کروانی چاہیے خان صاحب سے، ورنہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے احتجاج کے اوپر. تو اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو 15 کو احتجاج ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ موجود ہوگی؟ اگر تو وہ ہوگی، جیسا کہ میں پہلے سے اس بیانیوں کو بنانے کی کوشش کر رہا تھا ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ، کہ آپ کے 103 MPs ہیں پنجاب کے اندر، 93 91 آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر جب آئیں گے تو آپ کے اسلام آباد کے اندر کم سے کم 1 ملین لوگ ہوں گے. اگر تحریک انصاف پوری شدت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ عمران خان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ احتجاج کرے تو، اور اگر اس میں آدھے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے اور آدھے لوگ جیسے پہلے ہوا، تو پھر یہ احتجاج کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. میں بڑی واضح طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، جس وقت وہ ڈسپیئر ہوئے تھے، اس بیچ میں جو ان کی ملاقات ہوئی کسی کے ساتھ وہ بیٹھے، ان کو یقین دلایا گیا کہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے، تو وہ کیا خبر تھی؟ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے. یاد رکھیے، اسٹیبلشمنٹ کی جب ڈیپ لیئرز کے اندر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو اس کی خبر باہر نہیں آتی جب تک وہ خود باہر لے کر کے نہ آئیں. یہ میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ایویڈنس ہے میرے پاس. دیکھیں کمشنر چٹھا آج کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتا. اس ملک میں صحافی بھی موجود ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اس ملک کے اندر، اس ملک میں لوگوں کے سورسز ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن آج کمشنر چٹھا کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتا. جنرل فیض کا جس دن کورٹ مارشل ہوا تو اس دن پاکستان کو پتا چلا کہ ایسی کوئی کاروائی ہو گئی ہے. کسی کے سورس کام نہیں کر رہے تھے، کسی کی صحافت وہاں پہ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کسی نے اس کی خبر نہیں دی. عمران ریاض صاحب آج اتنے عرصے بعد غائب ہونے کے جب باہر آئے تو آج تک لوگوں کو نہیں پتا وہ کہاں تھے، وہ کن کے پاس تھے، کسی کو نہیں پتا. اور اس وقت تو بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے تھے، لیکن اصل خبر باہر نہیں تھی آ رہی. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا ایک لڑکے کو
جس نے یہ خبر دی تھی کہ عمران ریاض کہاں ہے، میرے چینل پر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے غائب کر دیا گیا تھا. وہ لڑکا غائب ہو گیا تھا. اس کے بعد اس نے خبر دی تھی کہ عمران ریاض کہاں ہے. وہ ویلاگ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈی پلیئرز میں اگر کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی خبر اتنی جلدی آتی نہیں ہے جب تک وہ باہر لے کر کے آنا نہیں چاہتے. ہم حالات کے تناظر میں معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو میں اس ویلاگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرواؤں کہ معاملہ اس وقت کہاں پہ ہے. اب اگر عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور کی بات ہوئی ہے یا پیغام رسانی ہوئی ہے اس دوران جب وہ غائب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں پہاڑ چڑھ رہا تھا، اور عمران خان کو کانفیڈنس میں لے کر کے انہوں نے یہ فیصلے لیے ہیں، تو پھر تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی خبر نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب غائب ہیں، ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، علی امین گنڈاپور اپنی مرضی سے یہ تمام فیصلے لے رہے ہیں، کے پی ہاؤس جانا، پھر پہاڑ چڑھنا، پھر وہاں چلے جانا، یا کسی سے ملاقات کر لینا، دونوں میں سے جو بھی ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور کسی کے کہنے پہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر تو اگلے 1-2 دن کے اندر پاکستانیوں کو نظر آ گئیں اچھی ہوتی ہوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو گنڈاپور صاحب نے تو شاید ہیرو بن جانا ہے. کہ جس وجہ سے ان کے اوپر شکوک و شبہات ہوئے، لوگوں نے سوالات اٹھائے ان کے اوپر، اور بعد میں جب چیزیں سامنے آئیں تو کھیل گیا جی گنڈاپور. اس نے کر لیا معاملہ ٹھیک عمران خان کا. اور اگر یاد رکھیے گا، یہ اچھی خبر صرف گنڈاپور کی حکومت اور اس کی کرسی کے لیے تھی کہ وہاں پر جو معاملات خراب ہیں، اس کی کرسی کے لیے مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے. اور خان صاحب کا ابھی تک پتا کچھ نہیں، ان کے لیے معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو پھر گنڈاپور صاحب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. یاد رکھیے گا، تحریک انصاف کے اندر، یہ میں کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں. محسن نقوی جب آ کر کے وہاں آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا، آپ نے اس کو بتایا یہ جرگہ میں لیڈ کروں گا، اس کو میں میزبانی کروں گا، لوگوں کو کرنے دیں جرگہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا. وہاں ایک یہ بات بھی بول دیتے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دو، نہیں بولی آپ نے. تو خان صاحب کو کی ابھی بھی آپ آ کر کے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی میں گارنٹی دیتا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ کنسرن ہے، آپ کے ساتھ ان کا آپ ان سے پوچھ کر کے یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑے اہم سوال ہیں جس کے جوابات ہمیں بڑی جلدی ملنے والے ہیں. اس وقت کی سچویشن تک علی امین گنڈاپور کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑتی ہے. یاد رکھیے گا، پاکستانیوں کو نہیں پتہ عمران خان صاحب کے سال میں ہے، اور اگر گنڈاپور کو پتہ ہے، وہ ان کی صحت کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن یہاں پر آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے وہ بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہے. بلاول کی مولانا کے ساتھ ملاقاتیں اور سینیٹرز کا اغوا ہو جانا، ایم این ایس کے گھروں کے اوپر مشینیں لے جا کر کے ان کے ڈیرے توڑنا، ان کی بلڈنگیں گرانا، ان کے کاروبار بند کرنا. حکومت پوری شدت سے آئینی ترمیم کو لانا چاہ رہی ہے. ابھی تک نمبر گیمز میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں حکومت کامیاب نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ، اب تک کی سچویشن میں حکومت نمبر گیمز میں کامیاب نہیں ہوئی. ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں آئینی ترمیم کے. لیکن جس شدت سے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس تیزی سے وہ بڑھ رہے ہیں آگے اس ترمیم کے لیے، لگتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کا بہت ہی سرد سا رویہ، ٹھنڈا سا رویہ، بیرسٹر گور کا، علی امین کا اور پوری لیڈرشپ کا، یہ بہت سارے سوالات کو پیدا کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ کس اسٹریٹجی کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا ان کے واقعی میں معاملات طے ہو چکے ہیں؟ علی امین گنڈاپور کامیاب ہیں اپنے معاملات ان کے ساتھ کرنے میں کہ بھائی ہمارے اوپر سے کریک ڈاؤن ختم کیا جائے اور چیزیں ہمیں کرنے دیں، اور حکومت کو بھی اپنی کھلی چھٹی وہ اپنے طریقے سے چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات اگلے شاید ایک دن میں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائیں. فی الحال تک کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستانیوں کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، جبکہ گنڈاپور صاحب احتجاج بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پی ٹی آئی کی باقی ماندہ قیادت بھی احتجاج نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں. اور دوسری طرف پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں وہ ریاست کو کہتے ہیں ملاقات کروائیں. علی امین گنڈاپور بھی کل بیان جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے ورنہ ہمیں احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے، جبکہ پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے. تو
تو یہ تحریک انصاف کا اندر کا جو معاملہ ہے اس وقت ایک ساتھ نہیں بیٹھ پا رہا. تحریک انصاف کے کچھ لوگ دوسرے رخ پہ جانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایک اور رخ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ اس وقت علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب خان، ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے کہ لوگوں کو ان کے لیڈر کے بارے میں مکمل یقین دہانی کروائی جائے کہ وہ ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، ان کی فیملی یا ان کے وکیل میں سے کسی ایک کے ساتھ، اور وہ تمام باتیں آ کر کے باہر بتائی جائیں کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا لائحہ عمل دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر معاملات بیرسٹر گوہر، علی امین یا پھر عمر ایوب، شبلی فراز، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. تحریک انصاف کی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں بہت معنی خیز خاموشی ہے یہاں پر. بعض لیڈرز کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ہیں، ان کا کوئی بیان تو کیا، ان کا کوئی کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا. تو یہ معاملہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. اللہ خیر کرے پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، عمران خان کی جان کی حفاظت کرے اللہ پاک. تو یہ ابھی تک بہت سسپیشیس ماحول چل رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اگلے ایک آدھ دن کے اندر معاملات واضح طور پہ کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت کس حال میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہاں پر کھڑی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.